बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। मेरा नाम असद है, 3 बच्चों का बाप हूँ। एक कमरे का छोटा सा मकान, वो भी किराए का है। मजदूरी करता हूँ, जो भी मिल जाए। लेकिन अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मुझे आगे बढ़ना होगा और मेहनत करनी होगी, क्योंकि बच्चों के चेहरों पर परेशानी देखी नहीं जाती। हर वक्त मजदूरी का मसला बना रहता है। मेरे पास भी हुनर है, मैं जूते बहुत अच्छे बना लेता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से 2 बार पैसा लगाकर कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन दोनों दफ़ा नुकसान हो गया। मैंने दिल बर्दाश्त होकर दोबारा काम शुरू ही नहीं किया। आज फिर मजदूरी से जवाब मिल गया। उधर मालिक मकान ने मकान खाली करने का कह दिया। मेरे मालिक कैसे गुजारा होगा? मेरी बीवी, मेरे बच्चे हसरत से अपनी आंखों में उम्मीद लिए मेरी तरफ देखते हैं। अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह से मांगते हुए मैं एक घर की तरफ जा रहा था। मगरिब हो चुकी थी। घर पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी बड़ी बेटी ने दरवाज़ा खोला और अब्बू आ गए कहती हुई मुझसे लिपट गई। मैंने बेटी को गोद में उठा लिया और अंदर दाखिल हो गई। 2 बेटे अपनी अम्मी के साथ चूल्हे के पास बैठे हुए रोटी खा रहे थे। मुझे देखते ही खुशी से उठ खड़े हुए। मैंने बच्चों को प्यार किया और हाथ में पकड़ा लिफाफा बेटी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बेटा, इसमें तुम्हारे कलर पेंसिल्स और छोटे भाइयों की गेंद और हारमोनियम है। बेटी ने लिफाफा पकड़ा तो दोनों छोटे बच्चे अपनी अपनी चीज लेने खड़े हो गए। बच्चे अपनी फरमाइश पूरी होने पर बेइंतहा खुश थे। बेटी लिफाफा लेकर कमरे के अंदर भागी तो छोटे बेटे भी बहन के पीछे पीछे कमरे की तरफ भाग गए। उनकी माँ ने उन्हें पुकारा, अरे बच्चों, खाना तो खा लो। लेकिन बच्चे अब कहाँ रुकने वाले थे। मैंने बीवी से कहा, खैर है, उन्हें अपनी चीज देख लेने दो, वो फिर खाना भी खा लेंगे। मेरी बीवी शगुफ्ता ने कहा, आपके पास कहाँ से आए पैसे? ये फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? मैंने शगुफ्ता से कहा, शगुफ्ता, बच्चों की ख्वाहिशात भी उन्हीं की तरह मासूम होते हैं। वो एक कलर पेंसिल या गेंद लेकर ही खुश हो जाते हैं, तो क्या मैं उनकी इतनी मामूली ख्वाहिश भी ना पूरी करूं? तुम परेशान मत हो। अल्लाह ने हमें 3 बच्चे दिए, उनके नसीब का रिस्क भी वही देगा। ये तो नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे बगैर रिस्क या नसीब के आए। मैं परेशान ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। शगुफ्ता ने कहा, वो तो आपकी बात ठीक है, मगर हमने सुबह ही मकान खाली करना है। आपने मकान के लिए क्या किया, ये तो बताएं। मैंने कहा, मकान के लिए बात कर ली है, समझो इंतज़ाम हो गया है, और एक जगह काम की भी बात करके आया हूँ। सुबह मैंने फिर जाना है, इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी, तुम घबराओ नहीं। शगुफ्ता ने कहा, मैं तो नहीं घबरा रही, लेकिन अगर सुबह मालिक मकान फिर आ गया तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा, गजब खुदा का, सुबह क्यों आएगा? जब हमने कहा है मकान खाली कर देंगे तो वो 1-2 दिन नहीं दे सकता हमें। फिक्र ना करो, सुबह जब मैं जाऊंगा तो मालिक मकान से मिलता हुआ जाऊंगा। मैं मुंह हाथ धोता हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना निकालो। अगली सुबह मैं मालिक मकान से मिला। मैंने उससे मकान खाली करने के लिए 1-2 दिन की मोहलत मांगी और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रेलवे स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन मैं पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि मेरे लिए 1-1 रुपया कीमत। मेरे एक दोस्त की रेलवे स्टेशन पर चाय पकौड़ों की छोटी सी कैंटीन। उसने मुझे दिलासा दिलाया था कि वो मुझे स्टेशन पर कुली का काम दिलवा देगा, और रेलवे स्टेशन के क्वार्टर्स में कोई 2 कमरे का मकान भी खाली पड़ा हुआ था, वो भी रेलवे अफसर से बात करके मुझे दिलवा देगा। मैं अल्लाह से दुआएं करता हुआ उम्मीद लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चला जा रहा था। मैं रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त की कैंटीन पर पहुंचा। वो मुझे देखते ही गर्म जोशी से बोला, आओ असद, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, यार कुछ ना पूछ, सिर्फ ये बता कि मेरा काम का क्या बना। मेरे दोस्त ने कहा, मैंने तुझसे वादा किया था, कैसे ना पूरा करता। मैं खुश हो गया और बोला, तेरा मतलब है मेरा काम बन गया? वो कढ़ाई में से पकोड़े निकालते हुए बोला, हाँ हाँ बन गया है। ये सुनते ही मैं खुशी से दोस्त के गले लगा। वो बोला, यार बस कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि गरम तेल हम दोनों में से किसी पर गिर पड़े। मैंने कहा, शुक्र है अल्लाह का। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जहन सदियों का थका हुआ है, और अचानक सारी थकन उतर गई। मैं 2-3 पकोड़े उठाकर बेंच पर बैठ गया और पकोड़े खाने लगा। मेरा दोस्त बोला, यार असद, तेरे पास कितना अच्छा हुनर है,
میری مان تو اپنے کاروبار پر بھی توجہ دے۔ میں مسکرا کر بولا، کاروبار؟ جب پیسہ تھا تو کاروبار نہیں چلا، دوبارہ پیسہ لگا کر شروع کیا، دونوں بار نقصان ہو گیا، اور اب نہ پیسہ ہے نہ ہمت ہے۔ میرا دوست بولا، یار کسی سے ادھار لے کر کوشش کر، کاروبار میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، نہیں یار، پھر سے نقصان ہو گیا تو میں قرضہ ہی ہو جاؤں گا، اور اس وقت کم از کم مجھ پر قرض تو نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا، اچھا تو دل چھوٹا نہ کر، اللہ تیرے کام میں برکت دے گا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگا کر ایک بار کوشش ضرور کرنا، میں بھی تیرے کاروبار میں جو مجھ سے ہو سکا مدد کروں گا۔ اس کے بعد میرے دوست نے دراز سے ایک چابی نکالی اور مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، یہ چابی پکڑ، اسی کوارٹر کی چابی ہے، پانی والا پائپ اور جھاڑو میں نے وہاں رکھوا دیا ہے، تو کوارٹر کھول اور صفائی پر لگ جا، اس کے بعد بھابھی اور بچوں کو لے آنا۔ میں نے چابی پکڑی اور ایک بار پھر دوست کو گلے لگایا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میں چند قدم آگے گیا تھا کہ میرے دوست نے کہا، جلدی صفائی کر کے گھر والوں کو لے آ، کیونکہ رات کے وقت انہیں کلی کی ڈیوٹی بھی دینی ہے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ تو فکر نہ کر، میں وقت پر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ میرا جگری دوست اس مشکل وقت میں میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ کوارٹر کی صفائی سے فارغ ہو کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو شگفتہ نے تقریباً سارا سامان سمیٹ رکھا تھا۔ بچے اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ یہاں محلے میں ان کے دوست تھے اور میری بیٹی کی سہیلیاں تھیں، لیکن آشیانہ پرایا ہو تو ایک دن اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اسی لیے تو اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ بیوی بچوں کو لے کر میں کوارٹر پہنچا۔ میں سامان اندر شفٹ کر رہا تھا کہ بچے گھر سے باہر نکل کر باہر کی طرف بھاگے۔ میں نے انہیں روکا، لیکن وہ نار کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر بیری کا درخت تھا، بہت گھنا اور کافی پرانا لگ رہا تھا۔ بیٹی چلائی، ابو ہم یہیں کھیل رہے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میری بڑی بیٹی 8 سال کی ہے، چھوٹا بیٹا 6 سال کا اور سب سے چھوٹا بیٹا 4 سال کا۔ بیری کے درخت کے نیچے کھیلنے لگ گئے۔ میں نے سامان اندر رکھوایا، شگفتہ اور میں نے گھر سیٹ کیا۔ آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، کیونکہ آج رات سے میں نے کلی کی ڈیوٹی بھی شروع کرنا تھی۔ شگفتہ بچوں کو بلانے کے لیے باہر گئی۔ کمال ہے، کتنا کھیلو گے تم لوگ، چلو اب اندر آؤ۔ یہ سن کر بچے اندر آ گئے۔ آج سے ہماری زندگی کے نئے موڑ کا آغاز تھا۔ دعا یہ تھی کہ یہ نیا موڑ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو۔ آج کلی کے طور پر اسٹیشن پر میری پہلی رات تھی۔ شام 6 بجے میں اسٹیشن پر چلا آیا۔ 8 بجے گاڑی کا ٹائم تھا۔ 1-2 فیملیز ایسی ملی جن میں بزرگ تھے، تو مجھے ان کا سامان اٹھا کر پلیٹ فارم پر لانا پڑا۔ انہوں نے مجھے مزدوری دی۔ میں نے آج کی پہلی مزدوری پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو گاڑی کے آنے کا وقت آ رہا تھا، اسٹیشن پر رش بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر گھنٹی ہوئی۔ تمام مسافر جنہوں نے گاڑی میں سوار ہونا تھا، وہ ریلوے ٹریک کے قریب آ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے تاکہ گاڑی رکتے ہی اس میں سوار ہو سکیں۔ میں بھی وہیں کھڑا گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے ساتھ میرے چند اور بھی کلی ساتھی کھڑے تھے۔ آخر گاڑی آ کر پلیٹ فارم پر رک گئی۔ جن کی منزل یہی اسٹیشن تھا وہ اترنے لگے۔ جنہوں نے یہاں سے آگے جانا تھا وہ گاڑی میں چڑھنے لگے۔ جنہوں نے ابھی سفر کرنا تھا وہ گاڑی میں کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر رش لگا ہوا تھا اور میں بھی اس رش سے اترنے والے مسافروں کے قریب جاتا اور پوچھتا، بھائی صاحب سامان میں اٹھا لوں؟ یا بہن جی میں سامان اٹھا لیتا ہوں۔ آخر ہر ایک کو آفر دیتے دیتے ایک فیملی مل گئے۔ ان کے ساتھ کئی بچے تھے اور سامان بھی زیادہ تھا۔ ان کے بعد ایک ایسی فیملی ملی جو بزرگ تھی۔ انہوں نے گاڑی میں چڑھنا تھا۔ میں نے ان کا سامان اٹھایا، ان کی مدد کی، انہیں اندر سیٹ تک بٹھایا۔ بزرگان نے مجھے پیسے دیے، لیکن میں نے لینے سے معذرت کر لی۔ آہستہ آہستہ تمام مسافر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تو پلیٹ فارم پر رش کم ہو گیا۔ گاڑی نے بھی سگنل دے دیا کہ گاڑی بھی اب چلنے کے لیے تیار تھی۔ میں گاڑی سے اترا، دوست کے پاس آیا تو وہ بھی کافی مصروف تھا۔ اس کے پاس گاہکوں کا رش لگا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی نے ہارن دیا۔ چند ایک مسافر جو ابھی تک پلیٹ فارم پر کھانے پینے کے لیے رکے ہوئے تھے، وہ بھی بھاگ کر گاڑی پر چڑھنے لگے۔ یوں اسٹیشن پر ایک بار پھر سناٹا ہو گیا۔ لیکن مجھے بھی اسٹیشن پر ہی رکنا تھا، کیونکہ ایک گاڑی نے رات کے 12 بجے آنا تھا اور دوسری گاڑی نے رات کے 3 بجے آنا تھا۔ میں نے یہی ارادہ کیا کہ رات 12 تک میں رک جاتا ہوں
फिर घर चला जाऊंगा और रात के 3 बजे आ जाऊंगा, या अभी घर चला जाऊंगा 12 बजे फिर आ जाऊंगा। इन्हीं सोचों में गुम में प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। एक बच्चा मेरे पास भागता हुआ आया और बोला, अंकल, आपको पकोड़े वाले अंकल बुला रहे हैं। ओ, मेरा दोस्त बुला रहा है। मैंने कहा, ठीक है बेटा चलो। मैं अपने दोस्त की तरफ चल पड़ा। मेरे दोस्त का नाम बिलाल है। बिलाल ने कहा, यार असद, अभी गाड़ी आने में देर है, मैंने अगली गाड़ी के आने तक माल तैयार करना है, मेरी तू मदद करवा दे। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तेरी मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। मैं अपने दोस्त के साथ उसके सामान की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन रात के 10 बजे फारिग होकर मैं घर की तरफ चल पड़ा। मैं प्लेटफॉर्म से गुजरा तो एक जगह अंधेरे में मुझे एक नकाब पोश लड़की नजर आई। उसने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। मैं उसे देखकर उसके पास रुक गया और कहा, बीबी, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? प्लेटफॉर्म पर रोशनी है, वहां जाकर बैठ जाओ। वो खामोश रही। मैंने दोबारा अपनी बात को दोहराया। उसी असना में 2 आदमी हमारी तरफ आते दिखाई। उस लड़की ने उनकी तरफ देखा और तेज तेज कदम उठाकर आगे की तरफ चल पड़ी। अभी मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि उन आदमियों ने दौड़ लगा दी और उस लड़की ने भी दौड़ लगा दी। फौरन मेरे दिमाग में घंटी बजी कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो आदमी मेरे करीब से गुजरे, मैंने उनमें से एक को पकड़ा और चिल्लाया, ओए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दूसरे आदमी ने मुझे धक्का दिया और बोला, तू कहाँ से आ गया, चल हट। लेकिन मैंने आदमी को बहुत जोर से पकड़ा हुआ। मैंने कहा, तुम लोग इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? इतने में स्टेशन पर 2 पुलिस वाले हमें झगड़ा करते देखकर हमारी तरफ भागते चले। एक पुलिस वाला चिल्लाया, ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम तीनों आपस में गुत्थम गुत्था थे। पुलिस को हमारी तरफ आता देखकर वो दोनों आदमी भाग खड़े हुए। उन्हें भागता देखकर एक पुलिस वाला उनके पीछे भाग पड़ा और चिल्लाया, रुक जाओ। एक पुलिस वाला मेरे पास आया और बोला, क्या बात है कुली, कौन लोग थे वो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता जनाब, यहाँ एक लड़की बैठी थी, उसका पीछा कर रहे थे। मैंने मुड़कर उस सिमत देखा, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी। पुलिस वाला बोला, कहाँ है लड़की? मैंने कहा, जनाब अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ गई। इतने में दूसरा पुलिस वाला भी आ गया और बोला, भाग गए वो दोनों। पहले पुलिस वाले ने कहा, अच्छा तुम अब अंदर जाओ और इर्द गिर्द नजर रखना, कोई मशकूक हरकत नजर आए तो हमें बताना। मैंने कहा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं पुलिस वालों के साथ मुसाफा करके घर की जानिब चल पड़ा। मैं अंधेरे से गुजरता घर की तरफ बढ़ रहा था कि मुझे दूर से नजर आया कि बेरी के दरख्त के नीचे कोई खड़ा है। मैं घबरा गया। या अल्लाह, ये कैसी पूरी सरारियत है। मैं तेज तेज कदम उठाता बेरी के दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। जैसे मैं बेरी के दरख्त के पास पहुंचा, वहाँ एक 10-12 साल का बच्चा खड़ा था। मैं हैरान परेशान उस बच्चे की तरफ देख रहा था। वो बच्चा मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, बच्चे, कौन हो तुम और रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा रो रहा था। मुझे उस पर इतना प्यार आया कि मैंने उसे गोद में उठा लिया। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इतना कहना ही था कि एक औरत मुझे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैं हैरत से औरत की तरफ देख रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा था? यहाँ तो करीब आबादी थी भी नहीं और रेलवे के क्वार्टर्स इतने खस्ता हाल थे कि उनमें कोई नहीं रहता था। ये तो मेरी मजबूरी थी कि यहाँ अब ऐसा था। मेरा क्वार्टर भी किधरे बेहतर था। वो मेरे करीब आई। उसने कहा, उतारो गोद से मेरे बच्चे को। वो बच्चा मेरा मुंह देखने लगा। शायद वो नीचे नहीं उतरना चाहता था। औरत ने उसका बाजू खींचा और बोली, नीचे उतरो। मैंने बच्चे को गोद से उतार दिया। औरत ने बच्चे को डांटा, कितनी बार कहा यहाँ ना आया करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ये कहकर उसने बच्चे की उंगली पकड़ी और अंधेरे की तरफ चल दी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे कुछ पूछता, क्योंकि वो औरत पहले ही गुस्से में थी। वो बच्चे को खींचती ले जा रही थी। बच्चा बार बार मुड़कर मुझे देख रहा था। चंद लम्हों बाद वो बच्चे समेत अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई तो मैं भी घर के अंदर दाखिल हो गया। शगुफ्ता मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर वो चली आई और बोली, शुक्र है आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा, दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा है? शगुफ्ता ने कहा, आपके लिए खुला रखा हुआ था। मैंने कहा, दरवाज़ा बंद रखा करो, मुझे ये जगह बहुत अजीब लगी है। शगुफ्ता ने कहा, क्यों, क्या हुआ?
मैंने कहा बस यूं ही मेरा शायद वहम हो रहा हो, मैं मुंह हाथ धो रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना गर्म करो। शगुफ्ता अच्छा कहकर किचन में चली गई। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर आंखें मूंदे लेट गया। 11 बज चुके थे। सिर्फ 1 घंटे बाद दोबारा मैंने स्टेशन पर जाना था। अभी मैं आंखें मूंद कर लेटा ही था कि मुझे चारपाई से खींच कर किसी ने उतारा। मैं नीचे गिरा और मेरे सामने जैसे काला धुआं हो जो मेरे सामने और इर्द गिर्द उड़ रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो धुआं मेरे करीब आ रहा हो। फिर वो धुआं मेरे इर्द गिर्द लपेटने लगा, यहाँ तक कि मेरा दम घुटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि मैं उठ बैठा। मैं ख्वाब देख रहा था। शगुफ्ता और बच्चे सुकून से सो रहे थे। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। यानी मैं इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर लेटते ही सो गया और ख्वाब में पता नहीं क्या क्या देख रहा था। मैं जल्दी से उठा, चप्पल पहने घर से निकला और स्टेशन की तरफ भाग पड़ा, कहीं गाड़ी न निकल जाए। मैं तेज तेज कदम उठाता बाकायदा स्टेशन की तरफ भागता जा रहा था कि अचानक मेरी नजर दूर अंधेरे में एक चीज पर पड़ी। गौर किया तो ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में चला जा रहा हो सकता है कोई मुसाफिर हो। ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। शब रोज बच्चों का हलाल रिस्क कमाने में ज्यादातर वक्त स्टेशन पर गुजरता, न दिन का पता चलता न रात का। चंद दिन बाद में दोपहर की गाड़ी के बाद खाना खाने घर आ रहा था तो घर के बाहर बेरी के दरख्त के नीचे बच्चे खेल रहे। बच्चों के साथ एक और बच्चा भी था। मैं करीब आया तो बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए। ये तो वही बच्चा था जो कुछ दिन पहले यही दरख्त के नीचे खड़ा रो रहा था। मैंने कहा, बेटा कैसे हो तुम? तो वो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, अम्मी को बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो? क्योंकि अम्मी परेशान हो जाती हैं। वो बच्चा बोला, वो मेरी अम्मी नहीं है। मैंने कहा, अच्छा तो फिर कौन है? लेकिन इस बार वो बच्चा खामोश हो गया। वो बच्चा नंगे पांव था। मैंने कहा, बेटा जूते पहना करो, नंगे पांव क्यों घूम रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, मेरे पास जूते नहीं है। मैंने कहा, क्यों? जूते तो हर किसी के पास होते हैं, तुम्हारे पास क्यों नहीं? इतने में वही औरत दूर से चिल्लाई, तारा यहाँ आओ। आवाज सुनते ही बच्चे ने उसकी तरफ देखा और औरत की तरफ भाग पड़ा कि अचानक दर्द से रुक गया। मैं बच्चे की तरफ लपका, उसके पाँव में कांटा चुभ गया था। मैं बच्चे के पाँव से कांटा निकालने लगा तो वो औरत दोबारा से चिल्लाई, जल्दी आओ। वो बच्चा दोबारा औरत की तरफ भाग पड़ा। ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई कि जैसे ही बच्चा उस औरत के पास पहुंचा, औरत ने उसका कान जोर से मरोड़ते हुए कहा, क्यों आए हो बाहर? बच्चा दर्द से बिलबिला उठा। औरत बच्चे को कान से खींचती ले जा रही थी। मुझसे बच्चे की तकलीफ देखी न गई। मैंने एक कदम उठाया, फिर रुक गया कि कोई माँ कैसे इतनी जालिम हो सकती है। मैंने बच्चों से कहा, चलो बच्चों हम घर चलें। खाने के बाद बेटी मेरे पास लेटी हुई थी। बोली, अब्बू तारा बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन मुझे लगता है वो औरत उसकी माँ नहीं है। मैंने कहा, बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है? वो बोली, अब्बू जब से मैंने उससे पूछा था कि तुम अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आना, तो उसने कहा पता नहीं अम्मी कहाँ है। मैंने चौंक कर कहा, क्या उसने ऐसा कहा? बेटी बोली, जी अब्बू। मैंने कहा, अच्छा बेटा आप सो जाओ, क्योंकि दिन को थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। ये सुनते ही बेटी ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और सो गई। अब मेरे दिल में भी ये तजस्सुस पैदा होने लगा कि आखिर वो बच्चा कौन था, और उस औरत का जालमाना रूप तो मैंने अपने सामने ही देख लिया था। आखिर मैंने भी इरादा किया कि मैं उस बच्चे का पता करके ही रहूंगा कि आखिर वो कौन है, मगर मुझे उसके लिए जूते लेना थे पहले। बेचारा नंगे पांव घूम रहा था। उन्हीं सोचों में गुम मेरी आंख लग गई। मामूल के मुताबिक रात के 10 बजे मैं अपने दोस्त बिलाल के पास स्टेशन पर बैठा पकोड़े खा रहा था। मैंने बिलाल को उस बच्चे के मुतालिक बताया तो बिलाल ने कहा, यार तुम नहीं जानते अनपढ़ माओं को, बच्चों को तो ऐसे हाँक कर रखती हैं जैसे भेड़ बकरियां हों। उस बच्चे की माँ भी अनपढ़ होगी। मैंने कहा, मैं उसे जूते तोहफे में देना चाहता हूँ। मेरी बेटी भी बता रही थी कि वो पहले भी एक बार उनसे मिला है, लेकिन हर बार नंगे पाँव होता है। बिलाल ने कहा, तोहफा देना है तो मेरी मानो, अपने हाथ का बना हुआ जूता उसे गिफ्ट करो। मैंने कहा, बिलाल मेरे पास इतना वक्त है कि मैं उसके लिए जूता बनाऊं? बिलाल बोला,
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس طرح بچے کے دل میں بھی تمہارے لیے اعتماد پیدا ہوگا کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو ہو سکتا ہے تمہیں بتا دے اور تم اس کی مدد کر سکو۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بلال بولا سامان میں لے آؤں گا، تم بس بنا دینا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ میں اپنے ہنر کو نہ چھوڑوں۔ بلال بولا ہاں تو اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ میں نے چائے کا کپ لیا اور پلیٹ فارم پر آ گیا۔ بینچوں پر گاڑی کے انتظار میں مسافر بیٹھے تھے، کچھ اونگ رہے تھے، کچھ بڑی عمر کے لوگ سیاسی گفتگو میں مصروف تھے، کچھ نوجوان کانوں میں ہینڈز فری لگائے میوزک سننے میں مشغول تھے، چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں اونگ رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر ایک سناٹا تھا۔ جب کبھی کبھار سیاسی گفتگو میں تناؤ آتا تو آواز تھوڑی اونچی ہو جاتی، پھر دھیمی ہوتی۔ ہلکی ہلکی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اکتوبر کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اچانک چادر میں لپٹے نقاب میں ڈری سہمی وہی لڑکی دوبارہ پلیٹ فارم سے گزری۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکاتی آگے گزر گئی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی چادر سے پہچان لیا تھا۔ وہ چلی جا رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب تو مجھے یہ لڑکی پراسرار لگ رہی تھی۔ اس دن 2 آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے، نہ جانے وہ کون تھے، اور آج پھر یہ لڑکی پلیٹ فارم پر تھی۔ میں اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا کہ پلیٹ فارم ختم ہوا۔ وہ پلیٹ فارم سے اتری اور اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ گیا اور بولا رک جاؤ، کون ہو تم؟ وہ لڑکی رک گئی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا خاموش کیوں ہو؟ اس دن کون لوگ تھے جو تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ بولی میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہوں، میرا بیٹا یہیں کہیں ہے لیکن مجھے مل نہیں رہا۔ میں نے کہا کیا تمہارا بیٹا گم ہو گیا ہے؟ وہ بولی جی میرا بیٹا گم ہو گیا، میں اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے اس کی؟ وہ بولی تقریباً، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے کسی نے پکارا۔ اسد؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک دوسرا کلی کھڑا تھا۔ بولا یہاں مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے واپس اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ارے لڑکی کہاں گئی؟ اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ کلی نے دوبارہ پکارا اسد کیا کر رہے ہو، جلدی آؤ۔ میں واپس پلیٹ فارم کی جانب چل پڑا۔ اگلے دن بلال کا بھلا، اس نے مجھے جوتے بنانے کا سارا سامان لا دیا۔ میں نے کہا بلال تم نے دوستی کا حق ادا کیا ہے، میں تو ان احسانات کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتا۔ بلال نے کہا کوئی بات نہیں دوست، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے ہنر کے ماہر ہو، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے مایوس ہونا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اب میں گاڑی آنے کے وقت پر کلی کے فرائض سر انجام دیتا اور گھر جاتا تو اس پیارے بچے کے لیے جوتے بناتا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ میرے پاس اس کا ناپ نہیں تھا، صرف اندازے سے اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے 1.5-2 دن میں محنت کر کے جوتے تیار کر لیے۔ تقریباً 3 دن بعد میں دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آ رہا تھا۔ بیری کے درخت کے نیچے میری بیٹی کھیل رہی تھی، وہ بچہ بھی تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی میں نے دوڑ لگا دی، کیونکہ اس عورت کے آنے سے پہلے میں بچے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں بچوں کے پاس پہنچا۔ میں وہاں پہنچا تو بچے نے پہلے سے ہی میرے بنائے جوتے پہنے تھے۔ میری بیٹی فوراً بولی ابو میں نے تارا کو جوتے لا دیے، دیکھیں اسے پورے بھی آ گئے۔ اتنے میں بچہ میرے قریب آیا۔ اس نے گلے میں ایک تعویذ پہن رکھا تھا۔ اس نے وہ تعویذ اتارا اور مجھے پکڑاتے ہوئے کچھ بولنے لگا تھا کہ وہ عورت چلانے لگی تارا یہاں آؤ۔ ہم سب نے چونک کر عورت کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں اس بار غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے تعویذ پکڑ لیا۔ اسی اثنا میں بیٹی نے کہا ابو دیکھیں ادھر۔ میں نے دوسری طرف دیکھا تو وہی لڑکی بھاگتے ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی، جو 2 پلیٹ فارم مجھے پہلے مل چکی تھی۔ ابھی میں حیرت سے باہر نہیں نکلا تھا کہ دوسری عورت چلائی تارا جلدی آؤ۔ تارا جیسے اس کے پاس پہنچا وہ عورت دیکھتے ہی غائب ہو گئی۔ اتنے میں جوان لڑکی میرے قریب پہنچ گئی۔ میں نے بیٹی کو کہا بیٹا جلدی سے اندر جاؤ۔ بیٹی بھی گھبرا گئی، وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ لڑکی میرے پاس آئی اور بولی وہ بچہ کون تھا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ میں ہاتھ میں پکڑا تعویذ اسے دکھاتے ہوئے بولا کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے تعویذ میرے ہاتھ سے لیا اور تعویذ کو غور سے دیکھنے کے بعد بولی ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہی میرا بیٹا ہے۔ تمہیں یہ تعویذ میرے بیٹے نے دیا ہے؟
یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کا نقاب ہٹ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ دوبارہ سے بولی، کیا یہ تعویذ میرے بیٹے نے دیا ہے؟ میں نے کہا، جی، لیکن آپ کون ہیں اور یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بولی، میں جن زادیوں کو ایک کاف میں خطرناک جن زادیوں کی بستی میں سے ایک بوڑھی جن زادی نے میرا بیٹا مجھ سے چھین کر اسے انسانوں کی دنیا میں لے آئی ہے۔ جب میں اس کے پیچھے یہاں آئی تو اس نے میری طاقت چھین لی۔ اب نہ میں اپنے بیٹے کو لے سکتی ہوں نہ اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہوں۔ اس دنیا سے اس دنیا کے درمیان جو پردہ ہے، میں اس پردے کے پار تبھی پہنچ سکتی ہوں جب میرے پاس جادوئی طاقت ہو۔ وہ بوڑھی جن زادی بہت طاقتور ہے۔ میں نے کہا، وہ آدمی کون تھے جو اس دن تمہارے پیچھے تھے؟ جن زادی بولی، وہ آدمی اس شہر کے بہت بڑے عامل کے نوکر تھے۔ وہ مجھے پکڑنا چاہتے تھے۔ انہیں بھی بوڑھی جن زادی نے عامل کے ذریعے میرے پیچھے لگایا تھا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بیری کے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں بیری کے اسی درخت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ درخت دوسری دنیا میں جانے کا واحد پل ہے۔ یہ درخت ہمارے آبا اجداد نے لگایا تھا۔ اتنے میں بوڑھی عورت اچانک نمودار ہو گئی اور بولی، مگر تم اس پل کو پار نہیں کر سکتی جب تک تم یہ نہیں مان لیتی کہ شہنشاہ جنات کو میرے خلاف کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ جاؤ جا کر شہنشاہ سے کہو جس نے مجھے کوکاف سے بے دخل کیا ہے کہ وہ مجھے کوکاف واپس بلائے، نہیں تو تمہارے بیٹے کو جان سے مار دوں گی۔ یہ سن کر میں اس بڑھیا کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا، بس کر بڑھیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا کہ وہ جن زادی یا انسان نہیں، لیکن بڑھیا نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور میں چند قدم ہوا میں بلند ہوا، پھر واپس دڑام سے زمین پر آ گرا۔ وہ بڑھیا غائب ہو گئی۔ اتنے میں وہاں سے گزرتے ایک راہگیر نے مجھے زمین پر گرتے دیکھا تو بھاگتا میری طرف آیا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور بولا، کیا بات ہے، تم خود بخود اوپر جا رہے ہو پھر نیچے آ رہے ہو؟ میں کھڑا ہوا، میں نے کمر پر ہاتھ رکھا، میری کمر پر چوٹ آئی تھی۔ میں نے کہا، بہت شکریہ بھائی، بس پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ راہگیر نے جن زادی کی طرف دیکھا جو نقاب کر کے کنکھیوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اور بولا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ بھی آپ کی طرح کی راہگیریں کسی کا گھر ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی اچھا کہہ کر چلا گیا۔ جن زادی بھی کچھ کہے بنا واپس چلی گئی۔ میں اسے روکنا تو چاہتا تھا لیکن روک نہ سکا۔ رات کے 12 بجے میں گھر سے اسٹیشن کے لیے نکلا، بیری کے پاس رک گیا۔ اگر دوسری دنیا میں جانے کے لیے یہ بیری کا درخت واحد پل ہے تو وہاں جانے کا کوئی راستہ تو ہوگا، کیونکہ جنات نے یہ درخت لگایا ہے تو یقیناً اس دنیا سے کوئی تو میری آواز سنے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کوئی ہے جو میری آواز سن رہا ہو؟ میں پھر بولا، کوئی ہے جو میری آواز سن رہا ہو؟ لیکن رات کی گہری خاموشی ہر طرف چھائی تھی۔ میں واپس جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ سورہ جن پڑھوں۔ میں نے سورہ جن زبانی یاد کر رکھی تھی۔ میں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت ختم کی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے نیلی روشنی سے جیسے راستہ بن گیا ہو۔ ایک آواز آئی، اس روشنی پر چلے آؤ۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور روشنی پر چل پڑا۔ چند لمحوں بعد بالکل اندھیرا ہو گیا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیلی روشنی بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، میں کہاں ہوں؟ کیا کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ کچھ دیر بعد اندھیرا روشنی میں بدلنے لگا۔ میں ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا، جگہ جگہ قندیلیں جل رہی تھی۔ میرے سامنے 2 آدمی کھڑے تھے، شاید وہ جن تھے۔ مجھ سے مخاطب ہوئے، ہمارے ساتھ چلو، شہنشاہ جنات نے بلایا ہے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آخر میں دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ان کے پیچھے چلتے چلتے میں ایک محل میں پہنچا۔ یہ واقعی کسی بادشاہ کا محل معلوم ہوتا تھا۔ جنات مجھے لیے اندر جا رہے تھے، لیکن جنات مجھے شہنشاہ کے دربار کے بجائے ایک باغ میں لے گئے۔ ہم باغ میں پہنچے تو وہاں بھی ایک تخت لگا ہوا تھا جس پر ایک باروب جن بیٹھا ہوا تھا۔ جنات نے اسے جھک کر سلام کیا اور بولا، شہنشاہ جنات، انسان زادے کو ہم لے آئے۔ شہنشاہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، اے انسان، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بیری کے درخت کا اس دنیا سے تعلق ہے؟ میں نے کہا،
آپ کی دنیا کی ایک جن زادی مشکل میں ہے۔ شہنشاہ نے کہا، کون؟ اب مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اس جن زادی کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کا نام تو نہیں پوچھا، لیکن ہماری دنیا میں معاملہ عجیب چل رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے شہنشاہ کو الف سے یہ تک ساری کہانی سنائی۔ شہنشاہ نے اسی وقت وہاں کھڑے دونوں جنات سے کہا، ابھی انسانوں کی دنیا میں جاؤ اور بخت جہاں بھی ہے اسے ڈھونڈ کر واپس لاؤ۔ اس بڑھیا کو نہیں چھوڑنا، اسے بھی ڈھونڈو۔ مجھے بخت اور اس کا بیٹا یہاں محل میں چاہیے۔ یہ سن کر دونوں جنات نے کہا، جو شہنشاہ کا حکم۔ اس کے بعد شہنشاہ نے مجھے کہا کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم اتنی اہم خبر لے کر آئے ہو۔ اس احسان کا بدلہ وقت آنے پر تمہیں دیا جائے گا۔ میں شہنشاہ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ واقعی اخلاق کسی کی میراث نہیں ہے، یہ بھی اس کی ہے جس پر اللہ کا کرم ہے۔ جنات میرے ہمراہ ہوئے اور مجھے انسانوں کی دنیا میں واپس لے آئے۔ میں گھر آ گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ بوڑھی جن زادی میرے گھر میں کھڑی تھی۔ میری بیوی اور بچے دیوار کے ساتھ ایک کونے میں چپکے بیٹھے تھے۔ میرے بچے رو رہے تھے۔ بوڑھی جن زادی کے ساتھ تارا کھڑا تھا۔ جن زادی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھیانک انداز میں مسکرائی اور بولی، کیا حال ہے لڑکے؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم اتنے بہادر ہو کہ دوسری دنیا کا راستہ تک ڈھونڈ لو گے۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے جیسے بہادر کو تھوڑا سا ڈرا دوں۔ تمہیں بتاؤں کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ تارا سے کہنے لگی، تارا، تمہارے دوستوں کو ساتھ لے چلیں۔ تارا کبھی اس کا اور کبھی میرا منہ دیکھتا۔ میں چلایا، خبردار ظالم بڑھیا، خبردار جو میرے بچوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا۔ جو ہی میں 2 قدم آگے بڑھا، مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاؤں زمین کے ساتھ چپک گئے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن بڑھ نہیں پایا۔ بڑھیا نے میرے بچوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو میرے بچے اٹھ کر بڑھیا کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ شگفتہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، میرے بچوں میرے پاس آؤ۔ لیکن بڑھیا نے شگفتہ کو زور سے تھپڑ مارا۔ شگفتہ پاس رکھی چارپائی پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں چلایا، خبیث بڑھیا، بچوں کو چھوڑ دے۔ اسی اثنا میں وہ جن نمودار ہوئے جنہیں شہنشاہ نے اس بوڑھی جن زادی کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ آئی، بڑھیا جنی میرے بچوں کو لے کر غائب ہو گئی۔ جن زادی نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا تو بڑھیا کا سحر ٹوٹ گیا۔ میں بولا، جن بھائی، بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو میرے بچوں کو بھی لے گئے، میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ جن زادہ بولا، اپنی بیوی کو دیکھو، ہم اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں جن غائب ہو گئے اور بچوں کی پریشانی میں مجھے شگفتہ کا خیال ہی نہیں رہا۔ میں کچن کی طرف بھاگا، گلاس میں پانی لے کر آیا اور شگفتہ کے چہرے پر پانی کے ہلکے چینٹے مارے تو شگفتہ کو ہوش آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ کو مکمل ہوش آ گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، شگفتہ ٹھیک ہو تم؟ وہ بولی، اسد میرے بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بچے آ جائیں گے۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بولی، کیا وہ چڑیل میرے بچوں کو لے گئی؟ ہاں اسد بولو۔ میں نے کہا، کوہکاف سے 2 جن آئے ہیں اس بڑھیا کو پکڑنے۔ شگفتہ نے کہا، اسد تم ہوش میں تو ہو؟ ہم انسان ہیں، وہ چڑیل ہے۔ اس نے میرے بچوں کو نقصان پہنچایا تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم تو پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، شگفتہ فکر نہ کرو، اپنا خیال رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ شگفتہ بولی، اسد میرے بچوں کو لے کر آنا۔ سنا آپ نے؟ میں نے آنسو بہاتی بیوی کی طرف دیکھا اور گھر سے نکل آیا۔ میں پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چھوٹے جن زادے کی ماں مل جاتی تو شاید وہ کوئی راستہ دکھاتی، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ رات بھی آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ صبح 4 بجے تھے کہ میں جن زادی بخت کو ڈھونڈنے کے لیے مارا پھر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسٹیشن کے قریب ہی کہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بیٹے اور بیری کے درخت کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی جب تک بیٹے کو حاصل نہ کر لے۔ اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی، رکو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پیچھے جن زادی بخت کھڑی تھی۔ بولی، کیا تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بولی، کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا، جانتی ہو کوہکاف سے 2 جن آئے ہیں تمہیں ڈھونڈنے۔ وہ بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، اور میں نے مختصراً جن زادی کو ساری بات بتا دی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ میں نے کہا،
وہ بڑھیا تمہارے بیٹے کے ساتھ میرے بچوں کو بھی لے گئی ہے۔ تمہارے پاس کوئی طریقہ ہے تو بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کو اس قید سے آزاد کروا سکوں۔ وہ بولی، وہ خبیث بڑھیا یہی کر سکتی ہے، مگر تم میرے پاس آؤ، میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہم بچوں کو اس سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ وہ بولی کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسٹیشن کے پیچھے سڑک کی دوسری طرف قبرستان تھا، وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پیدل چلتے قبرستان میں پہنچ گئے۔ میں نے کہا، کیا وہ بڑھیا یہاں رہتی ہے؟ بخت جن زادی بولی، ہاں یہیں رہتی ہے، تم میرے ساتھ خاموشی سے چلتے رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہم قبرستان کے آخری حصے میں پہنچے۔ وہاں ایک بہت پرانا کمرہ بنا تھا جو کافی خستہ حال ہو چکا تھا۔ وہ کمرے کے پاس پہنچی اور کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر بچے رسیوں سے بندھے تھے۔ میں بے قابو ہو کر بچوں کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ کمرے میں قہقہے کی آواز گونجی۔ یہ بوڑھی جنی کی آواز تھی۔ وہ بولی، بے وقوف انسان، تم جنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے ہو؟ ہاں، اب یہیں بند رہو، پہلے میں اس جن زادی کو ٹھکانے لگا لوں، پھر تمہارا حساب برابر کروں گی۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بے حد پرانے خستہ حال کمرے کے کمزور سے دروازے کا اتنی مضبوطی سے بند ہونا ناممکن تھا۔ ضرور یہ اس بڑھیا کا جادو تھا۔ میں بچوں کی طرف مڑا۔ میں نے بچوں کو رسیوں سے آزاد کیا۔ میرے تینوں بچے اور بخت جن زادی کا بیٹا تارا سب خیریت سے تھے۔ میرا یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا، لیکن کیسے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر بخت جن زادی بیری کے درخت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بوڑھی جنی دور سے بخت جن زادی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ اچانک کوہ کاف سے آئے دونوں جن زادے ہوا میں تیرتے بخت جن زادی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بخت انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان میں سے ایک جن بولا، ہم کافی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ علم تھا کہ آپ کی طاقت بوڑھی جنی نے چھین لی ہے، اسی لیے وہ آپ کو پہلے نقصان پہنچائے گی۔ بخت جن زادی نے بے چینی سے کہا، میرے بارے میں کس نے بتایا؟ جن زادہ بولا، کلی جو اسی گھر میں رہتا ہے۔ اب ہم نے بچوں کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ وہ بڑھیا آپ کے ساتھ کلی کے بچوں کو بھی لے گئی ہے۔ بوڑھی جن زادی دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور غائب ہو گئی۔ بخت جن زادی بولی، میں جانتی ہوں کہ بڑھیا کہاں چھپی ہے، یقیناً اس نے بچوں کو بھی وہیں رکھا ہوگا۔ جن زادہ بولا، بخت جن زادی اپنا بایاں ہاتھ دو۔ جن زادی نے بایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا تو جن زادی نے کچھ پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونکا اور بولا، آپ کی طاقت واپس آ چکی ہے۔ جن زادی خوش ہو گئی اور بولی، پھر چلیں؟ جن زادے نے کہا، ہاں چلیں۔ تینوں جنات ہوا میں اٹھتے قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں ایک مضبوط اور بھاری ڈنڈا پڑا تھا۔ میں اسے دروازے پر زور زور سے مار رہا تھا تاکہ دروازے کو توڑا جا سکے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اتنے خستہ حال اور ناقص دروازے پر جادو کا اثر ہے۔ دروازے کو کچھ نقصان پہنچتا تو پھر سے ٹھیک ہو جاتا۔ متعدد بار ایسا ہو چکا تھا۔ بچے بھی خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے بیٹھے تھے۔ اسی دوران دروازہ دھڑ سے کھلا کہ اس کے کمزور پٹ میرے منہ پر آ لگے۔ میں پیچھے کی طرف گر پڑا۔ بڑھیا گرجتی برستی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، تم سب کو مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا، مار دینا، لیکن پہلے یہ تو بتا دو کہ تمہیں کیا چاہیے، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ گرجی، تم بے وقوف انسان میری مدد کرو گے؟ اچھا مذاق کر لیتے ہو۔ پھر وہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور بولی، مجھے شہنشاہ کوہکاف کے محل کا وہ نگینہ چاہیے جس کی وجہ سے مجھے کوہکاف سے نکالا گیا ہے۔ ان بچوں کے بدلے وہ نگینہ لوں گی، ورنہ کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے میں بڑھیا ادھر ادھر دیکھنے لگی اور سونگتے ہوئے بولی، واہ بھائی واہ، تو بخت جن زادی نے مجھے ڈھونڈ لیا، وہ اسی طرف آ رہی ہے۔ اچھا ہے، آ جائے، لیکن یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ میں جواب میں معلق تھا بولا، اگر تمہیں وہ نگینہ مل جائے تو؟ بڑھیا نے میری طرف دیکھا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر آ گرا۔ وہ بولی، بے وقوف انسان، اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں سوچوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد بخت جن زادی اور کوہکاف سے آئے جن زادے وہاں نمودار ہو گئے۔ بڑھیا بولی، آؤ بخت آؤ، لیکن تم سب جانتے ہو کہ میری طاقت تم سے زیادہ ہے۔ اسی اثنا میں وہاں ایک اور جن زادی نمودار ہوئی تو میری تو آنکھیں کھل گئیں۔
میں بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہی لباس میں ملبوس، سر پر تاج رکھے کوئی ملکہ معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے پیچھے 2 پریاں کھڑی تھی۔ ان کے بڑے بڑے پر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ پریاں ہی ہیں۔ اسے دیکھ کر تمام جنات ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ملکہ بولی، کیا تمہاری طاقت مجھ سے بھی زیادہ ہے؟ بڑھیا نے کہا، ملکہ آپ یہاں؟ میں کھسکتا ہوا بچوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تمام بچے سہمے تھے۔ ملکہ نے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ محل کے تمام قیمتی نگینوں اور پتھروں کی نگران میں ہوں۔ میری موجودگی میں تم نے چوری کا سوچا بھی کیسے؟ بڑھیا سر جھکا کر بولی، ملکہ میں صرف اپنی طاقت بڑھانا چاہتی تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ملکہ نے کہا، اس لیے تم اپنی طاقت بڑھانا چاہتی تھی تاکہ اپنے لوگوں اور انسانوں خاص کر بچوں پر ظلم کرو؟ یہ سن کر بڑھیا نے سر جھکا لیا۔ ملکہ بولی، میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ تم اپنی حماقت سے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دو۔ شہنشاہ پہلے ہی بہت غصے میں، ایسا نہ ہو کہ وہ خود یہاں آ جائیں۔ بڑھیا نے کہا، ملکہ مجھے ساتھ لے چلیں لیکن شہنشاہ کے غضب سے بچا لیں۔ ملکہ نے جن زادوں سے کہا، بوڑھی جن زادی کو لے کر کوہ کاف پانچوں ہم بھی آ رہے ہیں۔ جن زادوں نے ادب سے سر جھکایا اور غائب ہو گئے۔ بڑھیا بھی غائب ہو گئی۔ تارا بھاگتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گیا اور میرے بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے کو میں نے گود میں اٹھایا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، کلی تم بہت بہادر نیک دل ہو، شہنشاہ تم سے بہت خوش ہیں۔ تارا ملکہ کو اپنے جوتے دکھاتے ہوئے بولا، ملکہ انہوں نے مجھے جوتے تیار کر کے دیے ہیں، وہ بھی خود۔ یہ سن کر ملکہ نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولی، کیا تم جوتے بنا لیتے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی۔ وہ بولی، تو پھر کلی کا کام کیوں کرتے ہو؟ جی بس وہ کاروبار میں 2 بار نقصان ہوا، اب پیسے نہیں ہیں کاروبار کرنے کے لیے۔ ملکہ نے کہا، ہمارے لیے جوتے بناؤ گے؟ ملکہ کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا، ملکہ عالیہ بنا تو لوں گا لیکن اگر آپ کو پسند نہ آئے تو؟ ملکہ نے کہا، یہ تو بات کی بات ہے، تم بنا کر تو دو۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ ملکہ نے اسی وقت اپنی پریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں میری خاص ملازمائیں ہیں، ان کے 10 بچے ہیں، پہلے تم 10 جوڑے تیار کرو، باقی اس کے بعد دیکھیں گے۔ کل صبح بچوں کے ناپ تم تک پہنچ جائیں گے۔ بلال کو تو میں نے آسانی سے انکار کر دیا تھا، لیکن ملکہ کو انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ بخت نے میرا شکریہ ادا کیا اور ملکہ اور وہ سب کوہ کاف چلے گئے۔ میں بھی بچوں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ شگفتہ نے رو رو کر بری حالت کی ہوئی تھی۔ بچوں کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی جان میں بھی جان آئی۔ اگلے ہی دن ایک جن زادہ پریوں کے 10 بچے لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے بچوں کا ناپ لیا، بلال سے رقم ادھار لی اور جوتے بنانے کے کام پر لگ گیا۔ یہی وہ دن تھا جس دن میری نئی تقدیر کا آغاز ہوا۔ جنات کو میرے بنائے جوتے بہت پسند آئے۔ انہوں نے اور بھی جوتوں کا ڈھیر سارا آرڈر دے دیا۔ ادھر علاقے میں بھی میرے بنائے گئے جوتوں کی ہر کوئی تعریف کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرا کام اتنا بڑا کہ میں نے کلی کے کام کو خیر بات کہہ دیا اور جوتے بنانے لگا۔ جوتے بناتے بناتے مجھے 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے شہر کے صاف ستھرے علاقے میں اپنا گھر بھی خرید لیا، بڑی سی دکان ہے، 4 ملازم بھی رکھے ہیں۔ بلا شبہ بھلائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔